बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम सूरह अहज़ाब के सबक नंबर 5 जो रुकू नंबर 5 पर मुश्तमिल है, उसकी आयत नंबर 35 था 40, उसका सबक हम पढ़ चुके हैं। अब हम उसकी एक्सरसाइज करने की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हैं अल-कलिमात व तराकीब, जिन्हें वर्ड मीनिंग्स कहते हैं, अल्फाज मानी कहते हैं। तो उनको हम देखते हैं। सबसे पहले अल्फाज मानी में है अल-कानितातु। अल-कानिताती क्या है? मती फर्मा बरदार औरतें। मती कौन होते हैं? जो फर्मा बरदारी इख्तियार करते हैं, ओबीडियंट होते हैं। तो इंग्लिश में क्या हुआ? द ओबीडियंट वूमेन। द ओबीडियंट वूमेन, फर्मा बरदार औरतें। अल-खियारातु। अल-खियारातु इख्तियार, यानी कि चॉइस जिसे हम कहते हैं। अल-खियारातु इंग्लिश में इसे क्या होगा? एनी चॉइस। एनी चॉइस, कोई इख्तियार। मतलब उसमें जैसे अल्लाह और उसका रसूल जब किसी काम का फैसला करते हैं तो उसमें अहले ईमान के लिए कोई इख्तियार नहीं है। तो इस चीज़ का अल-खियारातु का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। आगे देखें, तुख्फी। तुख्फी तू छुपाता है, तू छुपाता है। यू कंसील्ड, यू कंसील्ड। तो क्या हुआ? इंग्लिश में तुख्फी का क्या मानी हुआ है? यू कंसील्ड, उर्दू में तू छुपाता है। वातारन। वातारन होता है हाजत। हाजत होता है ज़रूरत, जिसे वातारन नेसेसरी। इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? नेसेसरी। जी आगे, अल-मुतसद्दिकीना। अल-मुतसद्दिकीना सदका देने वाले, यानी कि सदका देने वाले मर्द जिन्हें हम कह लें। द मैन हु गिव चैरिटी। द मैन हु गिव चैरिटी। आगे देखें, अमसिक। अमसिक के मानी हुए तू रोक रख, तू थामे रख। तो अमसिक कीप। कीप, KEEP, कीप। मुब्दी जाहिर करने वाला। मुब्दी जाहिर करने वाला। तो मुब्दी इंग्लिश में क्या हुआ? डिस्क्लोज। डिस्क्लोज। अगला लास्ट है खातमन नबीयीन। खातमन नबीयीन, इसके क्या माने हुए? आखिरी नबी। नबियों के खातिम, नबियों पर मोहर करने वाले। तो उससे मतलब आखिरी नबी। तो खातमुन नबीयीन इंग्लिश में इसे कहेंगे सील ऑफ द प्रॉफिट, यानी कि नबियों की ऊपर मोहर करने वाले कि अब इसके बाद कोई नबी और रसूल नहीं आएगा। ये तो हो गए वर्ड मीनिंग्स। अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। पहला मशकी सवालात में क्वेश्चन है, सूरह अहज़ाब में मुसलमान मर्दों और औरतों के क्या औसाफ बयान हुए हैं और इसके लिए उन्हें किस अजर की नवीद सुनाई गई है? या इसका जवाब क्या हुआ? सूरह अहज़ाब में मुसलमान मर्दों और औरतों के औसाफ कितने हैं? ये हम पढ़ चुके हैं, 10 औसाफ हैं। इनको हम रिवाइज करते हैं। नंबर 1, वो मुस्लिम हैं। मुस्लिम का मानी क्या होता है? यानी अल्लाह के हुक्म बजा लाने वाले हैं। कौन है मुस्लिम? जिसने अपने आप को सरेंडर कर लिया हो। तो इसमें अहले ईमान मर्दों और औरतों दोनों की औसाफ बयान किए गए हैं कि वो मुस्लिम हैं। कुरान मजीद में आया था, या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, यानी कि फर्मा बरदारी में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो अहले ईमान की पहली खूबी क्या बयान की गई है? कि वो हुक्म बजा लाने वाले हैं, मुस्लिम हैं। नंबर 2, वो मोमिन है।
یعنی درست عقیدہ رکھنے والے ہیں۔ مومن ہوتا ہے جو، ایک تو ہوتا ہے زبان سے اقرار کرنے والا، ایک ہوتا ہے دل سے، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اس بات کو ماننے والا۔ تو مومن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ اور اس کے رسول کو دلی طور پر، دل کی اتھاہ گہرائیوں کے ساتھ جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ پھر اس کا تسلیم کرنا ہے تو پھر اس کا عمل کیا ہے؟ آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں۔ تو پھر ان کی 24 گھنٹے کی زندگی فرما برداری اور یعنی کہ نیک اعمال کے ساتھ گزرتی ہے۔ تو مومن کیا ہے؟ درست عقیدہ رکھنے والے، اس کا یہ مفہوم دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں، وہ مطیع و فرما بردار ہیں۔ مطیع و فرما بردار یعنی کہ اہل ایمان مرد اور عورتیں جو ہیں وہ فرما بردار ہوتے ہیں، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ فرما برداری اختیار کرتے ہیں۔ چوتھا پوائنٹ، چوتھی خوبی کیا ہے؟ وہ قول و فعل میں سچے دیانتدار ہیں۔ کون ہیں؟ سچے دیانتدار ہیں، جنہیں کہہ رہے ہیں کہ راست باز ہیں، سچے ہیں۔ یعنی کہ کیا اس کے لیے ورڈ استعمال ہوا تھا؟ متصدقین، جی چوتھا کون سا تھا؟ مسلمین والمومنات قانتین والقانتات والصادقین والصادقات، سچے مرد ہیں، یعنی کہ سچے مرد اور سچی عورتیں۔ تو یہاں پر سچے دیانتدار ہیں۔ وہ پانچویں کی خوبی کیا ہے؟ وہ صبر کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو مرد اور عورتیں ہیں وہ صبر کرنے والے ہیں۔ کوئی تکلیف اور مصیبت آ جائے تو اس کے اوپر وہ واویلا نہیں کرتے بلکہ اس کو برداشت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ نمبر 6 کیا ہے؟ وہ عاجزی سے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ عاجزی سے، خاشعین والخاشعات ہم نے پڑھا تھا نا، اسی کا ہے یہ۔ وہ عاجزی سے اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں، یعنی کہ جھکنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ آگے کیا ہے؟ وہ صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں۔ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں۔ تو ساتویں صفت جو بیان کی گئی ہے وہ خیرات کرنے والے، صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں ہیں۔ وہ روزہ رکھنے والے ہیں۔ روزہ رکھنے والے کیا ہیں؟ والصائمین والصائمات، ہم نے پڑھا تھا نا، وہ روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، ان کا تذکرہ آیا تھا۔ تو اہل ایمان کی یہ خوبی ہے کہ جو اللہ کے فرمانبردار اور یہ خوبیوں کے حامل مسلمان مرد اور عورت ہوتے ہیں وہ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ جی 9ویں ہے، وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ کیا ہم نے پڑھا تھا؟ والحافظین فروجہم والحافظات، وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جی آگے ہے، وہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں۔ کیا ہیں؟ اللہ کو کثرت، بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ وہ مرد اور عورتیں دونوں جو ہیں وہ اللہ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے، ایسے کیا ہم نے پڑھا تھا؟ وَأَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، تو ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے؟ مغفرت، بخشش، وَأَجْرًا عَظِيمًا، اور بہت بڑا اجر جو ہے وہ تیار کر رکھا ہے۔ تو یہ ایسے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بخشش اور بڑا اجر ہے۔ یہ ہم نے مطالعہ کر لیا، یہ پہلا کوسچن ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں دوسرے کوسچن کی طرف۔ دوسرا کوسچن ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ تو یہ بھی ہم نے دوسرا کوسچن اس کے ساتھ ہی آ گیا تھا، 3 کوسچن لگاتار آیات کے اندر آئے تھے۔
تو دوسری آیات میں کیا تھا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ تو یہ جو آیت تھی ہماری 36 نمبر آیت، اسی کا آنسر جو ہے یہاں بتانا ہے۔ تو اس میں ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ وائز۔ اہل ایمان کا طرز عمل کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کے بارے میں اہل ایمان کا درج ذیل طرز عمل ہونا چاہیے۔ وہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا جائے اسے بغیر کسی حیل و حجت کے تسلیم کرنا فرض ہے۔ یعنی کہ اللہ اور اس کا رسول جب کسی بات کا فیصلہ کر دیتے ہیں، کسی بات کا حکم دے دیتے ہیں، تو اس میں کوئی بہانہ یا حجت کہ وہ اس وجہ سے میں نہیں کر پاؤں گا اور یہ نہیں ہو سکے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ کہ اسے جوں کا توں تسلیم کرنا یہ فرض ہے، چاہے ان کا نفس اسے تسلیم کرنے کے لیے آمادہ نہ ہو۔ تو اس لحاظ سے آج ہمارے جو دیکھیں کہ ہم جو اپنا وقت گزار رہے ہیں، اس میں بہت سارے ایسے مواقع آتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے اور ایک طرف ہمارا معاشرے کے اندر جو چلن چل رہا ہے وہ اس کا معاملہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کریں، دو راہیں پر ہم کھڑے ہیں۔ تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ کیا ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پرائورٹی نمبر 1 دیتے ہیں، اور اس کے لیے چاہے انہیں کوئی دنیا کے حوالے سے کوئی نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے یا انہیں کوئی تکلیف کا سامنا کرنا پڑ جائے، تو وہ اس تکلیف کو تو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چوں کا توں جو ہے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ تو اب آگے کیا بات کہی گئی ہے، جس نے اپنی مرضی کو اللہ اور اس کے رسول کے تابع نہ بنایا تو اس نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ تو یہی ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ تو یہاں پر بھی جو بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس میں وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں اختیار کرتے تو وہ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہدایت کے راستے پر وہ گامزن نہیں ہوتے۔ تو اس میں ہمیں بھی اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے ہر لمحے کہ جو بھی ہم کام کر رہے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے فیصلوں کے مطابق ہے۔ اگر تو ہے تو الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کمی کوتاہی کو دور کر کے اللہ سے استغفار کریں اور اس کے آئندہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی طرف پیش قدمی کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پر گامزن کر دے گا۔ ورنہ یہ ہے کہ گمراہی کا راستہ جو ہے وہ اس طرف جو ہے انسان گامزن ہو جائے گا، اور شیطان آپ کو پتہ ہے اس کو گمراہ کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، تو لہٰذا شیطان کی پناہ میں بھی آنا چاہیے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے شیطان کے مقابلے پر، اور ہدایت کے راستے پر اللہ تعالیٰ سے اہدنا الصراط المستقیم جو ہم نماز میں بار بار پڑھتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ جی اب آتے ہیں تیسرا کوسچن کی طرف کہ سورہ احزاب میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد باتیں بتائی گئی ہیں ان کی وضاحت کریں۔ جی یہ ہم نے جب سبق پڑھا تھا، ٹرانسلیشن کی تھی، تو اس وقت بھی کی تھوڑی سی تفصیل ہم نے ڈسکس کی تھی، تو اب دیکھتے ہیں اسے دوبارہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زینب سے نکاح کرنا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا تھے؟ آزاد کردہ غلام تھے۔ بچپن میں ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب آگاہ ہوا تھا تو یہ آپ کے ساتھ آئے تھے، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آپ کے خدمت کے لیے نامزد کر دیا تھا۔ تو
یہ واقعہ ہم پہلے تفصیل کے ساتھ شروع کے اسباق میں پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے والدین لینے آئے تھے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ان حضرت زید رضی اللہ عنہ کو آزاد کر دیا اور خانہ کعبہ میں جا کر اعلان کیا کہ یہ آئندہ سے میرے بولے بیٹے ہیں۔ تو اس کے احکامات ہم پہلے پڑھ چکے ہوئے ہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹا ہونے کے ناطے، منہ بولا بیٹا ہونے کے ناطے، اپنی پھوپھیزاد بہن کے ساتھ نکاح کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب سے کر دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رویے سے احساس دلانا شروع کر دیا کہ میں نسبی طور پر حضرت زید سے افضل ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت زینب جو ہیں وہ قرشی ہیں اور ایک سردار اور ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے والی خاتون، اور ایک غلام، اور غلام بھی پھر آزاد شدہ، آزاد غلام بھی چاہے ہو جائے تو اس کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اس کا سٹیٹس جو ہے نا وہ عام وہاں پر اعلیٰ خاندان کے درجے میں تو کمتر ہی رہے گا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سٹیٹس کو بھی ختم کرنے کے لیے ایک مثال جو ہے قائم، اور اپنے آزاد کردہ غلام کا رشتہ جو ہے وہ اپنے خاندان کے اندر جو ہے وہ کیا۔ لیکن یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید کے درمیان میں جو ہے ان کی یہ ہم آہنگی، ذہنی ہم آہنگی نہیں ہو پائی، دلی طور پر انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا، لہذا دونوں کے تعلقات میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ اور ظاہر بات ہے جب گھر میں خاتون جو ہے وہ اپنے خامد کی اس طرح عزت اور احترام نہیں کرے گی تو اس کا نتیجہ پھر کیا ہوگا کہ علیحدگی پر آئے گا۔ تو اس کے لیے پھر کیا ہوا کہ یہ تعلقات جو ہیں وہ بگڑ گئے۔ تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دینا، تو حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طلاق دینے کو بھی مسئلے کا حل سمجھا کہ وہ ذہنی کوف سے نجات پا لیں، چنانچہ انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی۔ یہ ہم ترجمے کے دوران میں بھی پڑھ رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کیا بیان کیا کہ جس پر احسان تھا ہم نے اور آپ نے اس پر احسان کیا تھا، تو اس پر کیا ہوا تھا کہ ان کو کہا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تلقین کر رہے کہ تم طلاق نہ دو، لیکن ظاہر بات ہے جب حالات نہیں سنبھلے تو اس میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ کوئی غلام کا اعلیٰ نسب کی خاتون کو طلاق دینا ان کے خاندان کے لیے بڑے صدمے کی بات تھی، لہٰذا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کی دلجوئی کے لیے خود نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ اور اس میں ہم آیات میں پڑھ رہے ہیں کہ اس وقت چونکہ منہ بولے بیوی کے ساتھ شادی کرنا جو ہے وہ عرب میں ایسا نہیں کیا جاتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس کا جو ہے نکاح آپ نے خود پڑھایا، اور زوجنا کہا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہم نے آپ کا نکاح اس سے کر دیا، یعنی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا۔ تو یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کوشچن کے آنسر کا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں اس کا ہم نے کچھ تذکرہ کر دیا، اور اس طرح ایک غلط رسم کا بھی جو ہے وہ خاتمہ ہو گیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زینب سے شادی کر دی، سے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے جاہلی معاشرے میں منہ بولے رشتوں سے متعلق غلط رسوم کو مٹا ڈالا جائے، بے شک مخالفین اعتراضات کرتے رہیں۔ تو یہ اس کوشچن کا آنسر ہوا۔ اب آ جائیں کچھ آیات ہیں جو ان کی ٹرانسلیشن جو کہ ہم آلریڈی سبق کے اندر کر چکے ہوئے ہیں، لیکن پھر دوبارہ سے اس کو کر لیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ، اور کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے نہیں ہے، اذا قضى اللہ ورسولہ، جب اللہ اور اس کے رسول فیصلہ کر دیں، امرن کسی معاملے کا، ان یکون لہم الخیارۃ، کہ ان کے پاس کوئی اختیار رہے، من امرہم ان کے معاملے میں،
یعنی کہ ان کے معاملے میں کوئی اختیار ان کے پاس نہیں ہے کہ جب اللہ اور رسول جو ہے وہ کسی معاملے میں فیصلہ کر دیتے ہیں اہل ایمان کے سلسلے میں، تو اس میں مومن مرد اور مومن عورت کو پھر کوئی چوائس نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنا بھی اختیار رکھیں کہ وہ اس کو مانیں یا نہ مانیں، بلکہ اس کو کیا ہے کہ اس کو جوں کا توں تسلیم کرنا پڑے گا۔ آگے دیکھیں، ماں کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں ابا احدین من رجالکم تمہارے مردوں سے کسی ایک کے بھی والد، ولکن رسول اللہ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ خاتم النبیین اور نبیوں کے خاتم ہیں، ان کے نبیوں کے اوپر مہر کرنے والے ہیں کہ اب ان کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ تو یہ ہم سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، بیٹیوں کے باپ ہیں، لیکن آپ کے جو دو بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا سے لے گئے، تو بعد میں نسل جو چلتی ہے وہ تو بیٹوں سے چلتی ہے، تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو لہٰذا اس چیز سے اللہ نے مطلوب کیا تھا کہ بعد میں کوئی ایسا سلسلہ نہ رہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آنا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر بیٹا ہوتا تو اس کو آگے جو ہے نبوت میں شامل کیا جاتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امکان کو بھی ختم کر دیا اور فرمایا کہ آپ لیکن اللہ کے رسول اور وہ خاتم النبیین ہیں اور نبیوں کے خاتم ہیں۔ جی آگے دیکھیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ جو پہنچاتے ہیں رسالات اللہ، اللہ کے پیغام کو، وہ لوگ جو اللہ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں یا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یخشونہ، اور وہ ڈرتے ہیں اس سے، کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے، ولا یخشون احدا، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے، الا اللہ، مگر اللہ سے، تو یہ اللہ سے جو ہے ڈرنے کا معاملہ وہ ہے ان کا۔ تو یہ تو ہو گئے آیات کا جو قرآن مجید کی آیات ایکسرسائز میں دی گئی تھی ان ٹرانسلیشن۔ اب آ جائیں ہم انگلش میں کچھ ان کے کوشچنس کے آنسر جو ہے دیکھ لیتے ہیں۔ ورڈ میننگ تو ساتھ ساتھ ہم نے کر لیے تھے، اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا جو انگلش میں کوشچن آنسرز ہیں، کریکٹرز آف مسلم مین اینڈ وومین، تو اس میں فالوئنگ characteristics of Muslim male and female has been described. They are Muslim, they are Mu'min, second, third ہے they are obedient to Allah, they are truthful, and next they are patient, and they are go to Allah، جھکنے والے ہیں یعنی کہ اللہ کے سامنے، they invest in the way of Allah، یعنی کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں ہم نے دیکھا تھا۔ they keep fast، روزہ رکھنے والے ہیں، keep fast، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں ہم نے پڑھا تھا۔ they protect their dignity and modesty and kept away from those things which should not be done. Next last point ہے they talk in abundant about Allah with their hearts and tongue. یہ ایک کوشچن ہو گیا۔ سیکنڈ کوشچن کی طرف آتے ہیں، what should be the reaction of the Muslim against decision of Allah his prophet صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی آگے دیکھتے ہیں اس کو۔ Allah says in the Quran that no mu'min man or woman
has command over the decision of Allah and His Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam that they can make excuse against it. Allah has made one Islamic rule for every human till the day of judgment, that no mu'min man or woman, any court or government has the right to give decision against the laws of Allah and His Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. If someone puts a change in the decision of Allah and His Holy Prophet, he will be lost forever. یعنی کہ وہ گمراہ ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا کوشچن کے آنسرز ہو گئے. اب آ جاتے ہیں تھرڈ کوشچن کی طرف جو اس کا ہے رائٹ اباؤٹ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سورہ احزاب. جی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آنسر: before the sun of Islam could rise, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam bought Hazrat Zaid bin Haris radiyallahu ta'ala anhu and set him free and adopted him as a son. Hazrat Zainab bint Jahash radiyallahu ta'ala anha was the daughter of the Holy Prophet's aunt Umayma bint Abdul Muttalib. The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam gave her the message to marry Hazrat Zaid radiyallahu ta'ala anhu. She agreed to this message, thinking that the Holy Prophet was talking about himself for marriage, but refused when she knew that marriage proposal was for Hazrat Zaid radiyallahu ta'ala anhu, and sent the message that I am the daughter of that Holy Prophet's aunt, and I do not like to marry such kind of a person. Her brother Abdullah bin Hajish radiyallahu ta'ala anhu also refused for the same reason. On this occasion, a verse was revealed, and after listening to it, both brother and sister agreed, and Hazrat Zainab radiyallahu ta'ala anha married Hazrat Zaid radiyallahu ta'ala anhu. This is the answer of question number third. Now the translation of verses in exercise, we translate in English. First ayat: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. جی اس کی ٹرانسلیشن کیا تھی؟ And it is not befitting to a Muslim man or Muslim woman when Allah and His Messenger have decreed something that they would have any choice in their matters. Second ayat: وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. جی اس کی ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھ لیتے ہیں. Muhammad is not the father of any of your men. Yes, he is the messenger of Allah and last one among all the prophets. And next ayat: الَّذِينَ
रिसालातिल्लाहि व यख्शौनहु वला यख्शौन अहदम इल्लल्लाह. Those who believe the message of Allah fear him and fear none except Allah. दोबारा देखें. Those who believe the message of Allah fear him and fear none except Allah. This is the translation of last verse in exercise. Now अब हम आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज में. कुछ MCQs हैं, उनको देख लेते हैं. जी, MCQs क्या हैं? जी, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम. सॉरी, ये स्लाइड आगे की तरफ मूव नहीं है अभी कर रही, तो इसको देखते हैं. जी, इसमें एक्सरसाइज के हवाले से देख लेते हैं. कुछ स्लाइड्स ज़रा नहीं नेट की वजह से आ रही, तो हम देख लेते हैं. ज़रा सुन लीजिए. कुरान पाक में किस सहाबी का जिक्र नाम लेकर किया गया है? जी, कौन से सहाबी का नाम लेकर किया गया है? हमने अभी पढ़ा बार बार एक्सरसाइज में भी. ज़ैद बिन हारिस, ज़ैद बिन साबित, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत अबू उबैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. ये चार में से कौन से हैं जी? हज़रत ज़ैद बिन साबित या ज़ैद बिन हारिसा? ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु. ठीक है जी. तो इसमें हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हैं वो आ गए. अब आ जाते हैं हम दूसरे MCQ की तरफ. किसी मोमिन मर्द और औरत को हक नहीं कि जब अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई अमर मुकर्रर करें तो वो उस काम में अपना भी कुछ समझें. इख्तियार, जिम्मेदारी, मर्जी, जोर. जी, तो कौन सा हुआ जी? कौन सा हुआ जी? इसमें इख्तियार, जिम्मेदारी, मर्जी या जोर. अब ये देखें मिलते जुलते हैं. मर्जी भी है तो इख्तियार का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल हुआ है. खियारा तो इख्तियार, तो उसमें ये वाला ए जो है वो दुरुस्त हुआ. आगे देखते हैं थर्ड MCQ. जब तुम उस शख्स को कहते थे जिस पर अल्लाह ताला ने और तुमने एहसान किया कि अपने पास रहने दे अपनी दौलत, बीवी को, बहन को, सास को. जी, तो कौन सा था? इस सबको पता है जी? माशाल्लाह, बीवी को रहने दे, क्योंकि हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह जो हुआ था उसकी तफसीलात अभी हम पढ़ रहे हैं. नंबर 4. तो इसमें कौन सा हुआ? तीसरे का MCQ का दुरुस्त आंसर बीवी को. नंबर 4. और तुम अपने नफ्स में इस बात को पोशीदा रखते थे जिसे अल्लाह ताला करने वाला था. ख़त्म, ज़ाहिर, तब्दील, नाकाम. तो कौन सा हुआ जी? अल्लाह के रसूल जो है पोशीदा रखते थे और अल्लाह उसे ज़ाहिर क्या करने वाला था? ज़ाहिर करने वाला था. उसको ये वाला वर्ड जो है वो चूंकि इस्तेमाल हुआ है तो इसे ज़ाहिर करने वाला था. तो बी इसका दुरुस्त हुआ. आगे देखें 5वां MCQ. हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तलाक के बाद हज़रत ज़ैनब का निकाह किसके साथ हुआ? जी, बोलें जी. ये तो सबको पता है क्योंकि अभी हमने आयत पढ़ ली और एक्सरसाइज में भी तकरीबन इस चीज़ को देख लिया.
جی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ؟ جی کس کے ساتھ ہوا تھا؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ زوجنا کہا، ہم نے آپ کا نکاح اس کے ساتھ کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا۔ جی اب اگلی سلائیڈ کو ہم دیکھتے ہیں۔ جی نیکسٹ سلائیڈ کیا کہہ رہی ہے؟ جی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر دیا ہے، واجب، مقرر، فرض، مقدم۔ جی کیا کر دیا ہے؟ جو مقرر کر دیا ہے۔ کیا ہم نے ورڈ پڑھا تھا؟ جی مقرر والا لفظ جو ہے وہ اس میں آیا تھا۔ کیا آیا تھا؟ ایکو من امرہم قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم۔ یہ تو خیر دوسرا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب وہ حکم آیا تھا تو کیا تھا؟ جی جی تو اس میں پیغمبر پر اس کام میں کوئی تنگی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کر دیا واجب، مقرر، فرض اور مقدم۔ تو اس میں کون سا ہوا؟ مقرر جو ہے وہ کر دیا۔ جی کون سا کر دیا؟ مقرر والا جو ہے وہ آ گیا۔ جی آگے دیکھتے ہیں۔ اور حساب کرنے کے لیے کافی ہے، کون ہے؟ فرشتے، اللہ، رسول اور انسان۔ کون ہے؟ اللہ جو ہے وہ کافی ہے حساب کرنے میں۔ جی اگلا 8واں MCQ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے نہیں ہیں، بیٹے، باپ، بھائی، پوتے۔ جی کیا پڑھا تھا ہم نے؟ باپ نہیں ہے، مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی آگے بیٹا جو ہے وہ آگے اللہ نے زندگی نہیں دی، تو بیٹیوں کے باپ رہے ہیں۔ جی آگے دیکھتے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ کیا ہو گیا؟ نادان، سری گمراہ، کامیاب، ناکام۔ کون سا ہے؟ سری گمراہ ہو گیا، تو واضح گمراہ ہو گیا۔ تو یہ ہمارا آج کا سبق ہے، انشاءاللہ ہم دوبارہ جو ہے وہ اس کے لیے تو ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔